अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, आज एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आपने सुन लिया होगा इमरान खान साहब को सजा हो गई, कितनी हो गई ये भी आपने सुन लिया होगा, दोबारा वो भी आपको बता ही देंगे। लेकिन एक्चुअली में कोर्ट में हुआ क्या, हालात नॉर्मल नहीं थे। बुशरा बीबी और इमरान खान क्या कर रहे थे, कुछ अंदर से आ गया है। कल रात इमरान खान साहब क्या करते रहे, किस बात से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, और आज उन्होंने अपने वकला के साथ क्या किया, स्पेशली एक वकील के साथ, और साथ आपको यह भी बताएंगे कि उन्होंने मीडिया के साथ क्या किया। तो ये डिटेल स्टोरी जानिएगा, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। ट्वीट भी उन्होंने कर दिया है और वो शहादत को भी तैयार हैं। मामलात बहुत खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये ऐसी स्टोरी है और हमारी मेन स्टोरी है कि आपको एंड तक बांध के रखेगी। अगली स्टोरी जो आपको बताएंगे वो ये है जी कि केपीके कहता है कि हमें पैसे नहीं मिले, लेकिन वफाक की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, पूरी पर्चियां दे दी गई हैं कि इतने पैसे हमने तो आपको दिए थे। और वो हैरान कुन खबर है कि इतने पैसे लेने के बावजूद केपीके ये कैसे कह रहा है कि हमें तो पैसे दिए ही नहीं वफाक ने। ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी अमीर लोगों के शौक कैसे होते हैं, अमीर लोगों के गिफ्ट किस तरह के होते हैं। अंबानी साहब के बेटे ने ऐसा एक गिफ्ट दे दिया जो कि मैं और आप या कोई भी एक मिडिल क्लास जो आदमी है वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जरूर सुनिएगा ये गिफ्ट क्या है और उन्होंने किसको दिया। फिर आपको ये बताएंगे जी जुनैद सफदर साहब जो मरियम नवाज के साहबजादे हैं, उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आई है। ये भी आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव खबर होगी। फिर आपको ये बताएंगे जी कि इजराइल दोबारा अटैक करने जा रहा है ईरान पे। ईरान तैयार है या नहीं है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन ये अटैक तकरीबन कंफर्म है। और खैर बाकी स्टोरी में ही आपको बता देंगे कि ये हम आपको क्यों बता रहे हैं। खबर बहुत ही ऑथेंटिक है। लेकिन सबसे पहली खबर जो हमारी इमरान खान साहब के हवाले से है उसे शुरू करते हैं। सवाल की बजाय चौधरी साहब से मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि पूरी स्टोरी ही बता दें कि आखिर हुआ क्या। अच्छा एक तो इमरान खान साहब को ज़ाहिर है एक और सज़ा हो गई, और ज़ाहिर है जब भी किसी शख्स को सज़ा हो तो उदास होना चाहिए बजाय इसके कि खुशी मनाए। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई अगर आपका दुश्मन भी हो तो उसके जो डिज़ास्टर है, उसकी जो तकलीफ़ है, उसके ऊपर आपको खुशी मनानी चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पर बहुत खुशियां मना रही है। लेकिन यही पार्टी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि आज से 2-2.5 साल पहले इनके साथ भी यही कुछ हो रहा था। और कुछ लोगों का कहना है कि 2030 में दोबारा इनके साथ यही हो रहा होगा, क्योंकि ये एक म्यूजिकल चेयर है जिसके अंदर कभी आपको बैठना पड़ता है, कभी आप उठना पड़ता है, क्योंकि सिस्टम इस टाइप का है कि आप या इक़्तिदार में होते हैं, या फिर आप अडयाला जेल होते हैं, या फिर आप लंदन भाग जाते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं होता। तो 3 ही डेस्टिनेशन है आपके पास। आप इक़्तिदार में रहें और कुर्सी पे बैठें और कॉरिडोर्स के अंदर वही फैसले करें जो पिछला प्राइम मिनिस्टर कर रहा था, और उसके बाद यूं ही आपका टेन्योर ख़त्म हो तो आपको FIA गिरफ्तार कर ले, नैब का केस बन जाए और अडयाला जेल आपको पहुंचा दिया जाए। और अगर वो आप नहीं होता आपके साथ तो आप इमीडिएटली यहाँ से भाग जाए। अच्छा। और फिर बाल लंदन में बैठे हैं। सबसे पहले तो अडयाला जेल को रेनोवेट करवाना चाहिए हर प्राइम मिनिस्टर को कि कल को जाना पड़ता है। अल्टीमेटली उन्हें वहीं जाना पड़ता है। तो लेकिन वो समझते हैं कि शायद मेरे साथ एक रायत बरती जाएगी। अब तो ये मामला और फैल गया हुआ है। इसमें तो जनरल फैज जैसे किरदार जो है वो भी अब आ गए हुए दरमियान में, तो ये मामला बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जनरल फैज हमीद साहब के लिए मैं आपको मजे की बात बताऊं कि वो पंजाब जो जेल खाना जाते हैं उनकी कस्टडी में इस वक्त आने, उन्हें वहां से आर्मी के पास थे, वो फौज के पास, लेकिन उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, उन्हें पंजाब गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया। और अब एक खसूसी जेल बनी थी जो उसके बारे में कहा जाता था कि शायद इसमें इमरान खान साहब को ठहराया जाता है। कंटोनमेंट के बिल्कुल साथ है वो एक नई जेल बनी थी। तो जनरल फैज हमीद साहब को उस जेल में भिजवा दिया गया। अब वो उस जेल के अंदर बंद है, और सिर्फ ये अकेले बंद नहीं है, वहां पे और भी कैदी हैं। तो पूरी प्रॉपर जेल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके अंदर एक ही कैदी धंधनाता फिर रहा है, बल्कि उसके अंदर और भी कैदी है। अब मैं जो बाकी कैदी हैं उनकी डिटेल्स आपको नहीं बता सकता सरदस, लेकिन वो प्रॉपर जेल है जिसे नोटिफाई किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। तो अब वो पंजाब गवर्नमेंट की कस्टडी में है। ठीक, जनरल फैज हमीद साहब। तो बहरहाल अब इमरान खान साहब जो हैं वो उन्हें कल रात, यानी आप समझो कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात, उन्हें उठा के बताया गया जी सुबह आपका फैसला होना है। तो इमरान खान साहब डिस्टर्ब हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए जिसको कहते हैं। तो 1-8 घंटे की परेशानी के बाद फिर उन्होंने दोबारा स्टाफ को बुलाया, जेल स्टाफ को, और उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी मुझे नींद की गोली चाहिए। तो फिर उन्हें एक नींद की गोली दी गई, जिससे वो बमुश्किल जो है बड़ी बेआराम किस्म की नींद उन्हें आई, और उसके बाद सो गए। सुबह उठे, उन्होंने नमाज फजर अदा की, और उसके बाद वो तैयार हुए, कपड़े शपड़े उन्होंने पहने, और उसके बाद 9 बजे वो अदालत पहुंच गए, क्योंकि जज साहब ने 9 बजे आना था। ठीक है। और जज साहब जो थे वो शाहरुख साहब जो हैं वो 9 बजे पहुंच गए। जज साहब शाहरुख अर्जुमंद साहब,
تو وہ وہاں پہ پہنچے اور جو ایک جیل ہے سوری معذرت چاہتا ہوں، جیل کے اندر جو کورٹ روم ہے اس کورٹ روم کے پیچھے ایک ریسٹ ہاؤس بھی ہے ایک جس کے اندر وہ ریسٹ کرتے ہیں، ریٹائرنگ روم آپ کہہ سکتے ہیں جو عموماً جو ہوتا ہے. تو وہاں پہ جا کے جج صاحب بیٹھ کے اور وکلا کا انتظار کرنے لگے. تو وکلا کا وہ 10:08 تک انتظار کرتے رہے، 1 گھنٹہ انتظار کرتے رہے. اس دوران عمران خان صاحب آئے اور ساتھ ہی بشرا بی بی آئیں اور یہ دونوں آ کے نا جو پیچھے والے بینچ ہے نا وہاں جا کے بیٹھ کے اور وہاں جا کے بیٹھ کے اور اس کے بعد جب لوگ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے منظر دیکھا کہ عمران خان صاحب صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بشرا بی بی جو ان کا سر نا عمران خان صاحب کے دل کے اوپر ہے اور انہوں نے عمران خان صاحب اپنا ہاتھ جو ہے عمران خان صاحب کی یہاں پیٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے. تو ایک بڑا اداس سا ماحول تھا اور پہلی مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی بہت زیادہ اداس بھی، ان کے چہرے پہ باقاعدہ اداسی نظر آئی دور سے. لیکن ظاہر ہے ایک ٹریجڈی ہے، ایک آدمی پرائم منسٹر تھا اور پوری زندگی اس نے بڑی شہرت عزت کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، ہر جگہ پہ عمران خان. تو اب وہ ایک ایسے فیز سے گزر رہا ہے جس کے اندر اب ظاہر ہے وہ جیل کے اندر بھی ہے اور وہ بھی اور ان کی اہلیہ بھی جیل کے اندر ہے اور پھر کیس کے اوپر کیس اور پھر فیصلوں کے اوپر فیصلے. تو وہ وہاں پہ عمران خان صاحب اور دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں بہت زیادہ اداس سے ہر آدمی نے دیکھا. پھر جو گورنمنٹ کی طرف سے 3 لوگ وہاں پہ پہنچے، ایک عمیر مجید صاحب ہیں، یہ پراسیکیوٹر ہیں اور یہ وہاں پہ پہنچ گئے. پھر ان کے ساتھ افضل خان نیازی ہے، یہ ڈائریکٹر ہیں FIA کے اندر جو اس کیس کو وہ بھی دیکھ رہے تھے، وہ وہاں پہ پہنچ گئے. پھر وہاں پہ ایک شمس گوندل ہے جو SHO ہیں FIA کے، وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے کیونکہ کیس جو ہے نیب کا اور FIA کا تھا. تو یہ لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. اچھا اس کے بعد اس طرح ہوا کہ اب عمران خان صاحب کے جو وکلا تھے ان میں سے کوئی شخص نہیں آیا. اچانک پھر وہاں پہ ایک ان کے وکیل ہیں ارشد تبریز صاحب. یہ ارشد تبریز صاحب جو پہلے ہائی کورٹ کے جج بھی رہے اور اس کے بعد ریٹائر ہو کے اب یہ وکالت کرتے ہیں اور یہ بزرگ آدمی اور یہ بزرگ آدمی ایسے ہے کہ ان کو سنائی ذرا کم دیتا ہے لیکن یہ وکیل بڑے زبردست ہے اور یہ بشرا بی بی کے وکیل تھے. اور یہ سارا کیس جو توشہ خانہ 2 کا ہے اس کے اندر جو کراس ایگزامینیشن ہے وہ ارشد تبریز صاحب نے کی. اور دوسری جو وکیل ہیں وہ عمران خان صاحب کے وہ کوسین فیصل مفتی صاحب ہیں، کوسین فیصل مفتی صاحب. ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب کا کیس انہوں نے لڑا. تو جب بھی کوئی گواہ پیش ہوتا تھا تو یہ دونوں اس کے اوپر جرا کرتے تھے یا اس کے اوپر ارشد تبریز صاحب کرتے تھے اور جب ارشد تبریز صاحب کی جرا ختم ہوتی تھی پھر اس کے بعد کوسین صاحب مفتی صاحب جو تھے وہ جرا کرتے تھے یا پھر پہلے کوسین مفتی صاحب جرا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر ارشد تبریز صاحب جرا دونوں الگ دونوں. ٹھیک ہے. کیونکہ دونوں وکیل تھے دونوں اور ان کے جو سینئر وکیل ہیں وہ سلمان صفدر صاحب ہیں. تو عمران خان صاحب کے جتنے بھی کیس ہیں وہ سلمان صفدر صاحب نے لڑے. تو سلمان صفدر صاحب بھی وہاں پہ موجود ہوتے تھے لیکن یہ 2 مین وکیل تھے دونوں کے. تو پھر تھوڑی دیر بعد جو ارشد تبریز صاحب ہے وہ آ گئے اور جو ہی وہ آئے تو اس کے ساتھ ہی جو جج صاحب ہے وہ بھی کورٹ روم میں آ گئے. اور جج صاحب آتے ہی انہوں نے پوچھا کہ وکلا آ گئے. تو وہ جو اس سائڈ سے گورنمنٹ کے وکیل ہیں جیسے عمیر مجید ہیں، یہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی ہاں جی وکیل آ گئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی عمران خان یہ ملزمان کی طرف سے وکیل کون ہے؟ تو ارشد تبریز صاحب نے کہا جی میں حاضر ہو گیا، میں موجود ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جج صاحب نے دائیں بائیں دیکھا اور دائیں بائیں دیکھنے کے بعد فوری طور پہ انہوں نے اپنا فیصلہ نکالا اور فیصلہ نکال کے کیونکہ وہ جو کورٹ کے سٹاف ہوتا ہے نا وہ اب ایک فائل رکھتا ہے ان کے سامنے جج صاحب کے سامنے اور وہ فائل ان کے سامنے رکھی گئی. انہوں نے کھولا اور شارٹ آرڈر انہوں نے سنا دیا اور شارٹ آرڈر جو نا 1 منٹ سے زیادہ کا نہیں تھا. اس کے اندر انہوں نے سنا دیا کہ 14 سال قید ہے اور پھر اس کے بعد مزید انہوں نے کہا کہ جرمانہ 10 سال قید پہلے اور 7 سال قید دوبارہ اور اس کے بعد 2 جرائم تھے نا جی. اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ 1 کروڑ 64 لاکھ کے قریب جو ہے دونوں کو اس کے ساتھ بھی ہے اور اگر یہ جرمانہ ادا نہیں کرتے تو پھر 6 مہینے اور قید. اچھا انہوں نے جب یہ فیصلہ سنانے لگے جج صاحب تو انہوں نے وکیل صاحب سے پوچھا تھا کہ ملزمان کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جج صاحب نے ان کو دیکھا کہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب دونوں وہاں پہ موجود تھے لیکن جج صاحب نے ان کو نہیں بلایا کہ آپ آگے آئیں. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے کہا جی وکلا یہاں پہ موجود ہے تو بات ختم. یہ جو ایک میں تھوڑا سمجھنے کے لیے بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ارشد تبریز صاحب جب آئے تو عمران خان صاحب پیچھے بیٹھے تھے اور بشرا بی پیچھے تھی اور بشرا بی بھی دونوں پیچھے یہ انہیں پوچھے یہ آخری صف میں بیٹھے ہوئے تھے. سیدھے آگے یہ دروازہ کھلا اور یہ سیدھے جو تھے نا چلے گئے روسٹ روم کے سامنے جہاں پہ عمران خان صاحب کی نالج کے بغیر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سے بالکل نہیں ملے. انہوں نے پوچھا ہی نہیں کہ میں یہاں بات کروں یا نہ کروں. ٹھیک ہے. تو یہ سیدھے وہاں چلے گئے اور اسی اسنا میں نا جج صاحب بھی آ گئے. یعنی آپ سمجھیں کہ بس چند سیکنڈ کا فرق تھا. اور جج صاحب نے آتے ہی پوچھ لیا کہ جی وکلا آ گئے ہیں
تو جو گورنمنٹ کی سائڈ ہے انہوں نے کہا جی ہاں جی وکلا موجود ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ ملزمان کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا ملزمان کا ہونا اور وکلا کا ہونا فیصلے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے. اوکے. تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے فائل کھولی اور فائل کھول کے انہوں نے فیصلہ سنا دیا. فیصلہ سنانے کے بعد جج صاحب اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے باہر دروازہ کھولا نکل گئے. اور جب وہ جا رہے تھے تو ڈیوڑی کی طرف جب گئے تو جج صاحب جب بھی آتے ہیں یا جاتے ہیں تو فل ڈیوڑی کھولی جاتی ہے. ویسے پوری جو ڈیوڑی ہوتی ہے نا، ڈیوڑی کے اندر جو بڑا دروازہ ہوتا ہے پھاٹک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پھاٹک، اس پھاٹک کے ساتھ ایک چھوٹا پھاٹک ہوتا ہے، چھوٹا دروازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ عموماً جو ہے جب کوئی شخص آ رہا ہو تو جا رہا ہو تو چھوٹا پھاٹک کھلتا ہے، لیکن جب جج صاحب آتے ہیں تو بڑا پھاٹک کھلتا ہے. جب جج صاحب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو پھر بڑا پھاٹک کھلتا ہے. تو جب یہ جا رہے تھے تو بڑا پھاٹک کھل گیا اور اسی دوران سلمان صفدر صاحب سامنے سے آ رہے تھے. تو سلمان صفدر صاحب نے جج صاحب کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد پوچھا سر کیا میں آ گیا ہوں، آپ بتائیں. تو جج صاحب نے کہا میں نے فیصلہ سنا دیے، شارٹ آرڈر میں نے سنا دیے، اندر موجود ہے آپ کا اسسٹنٹ، آپ کا وکیل جو ہے وہ ہے، تو آپ اس سے جا کے آرڈر لے لیں. تو سلمان صفدر صاحب نے پوچھا جی کہ کیا آرڈر ہے؟ تو جج صاحب نے وہاں کھڑے کھڑے ان کو آرڈر بتایا اور اس کے بعد جج صاحب جو تھے وہ نکل گئے جیل سے. سلمان صفدر صاحب جب کمرے میں کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پہ عمران خان اور بشرا بی بی جو تھی دونوں بہت اداس بیٹھے ہوئے تھے. عمران خان صاحب جو تھے وہ ارشد تبریز صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ بتائیں کیا فیصلہ ہوا. ارشد تبریز صاحب ان کو الیبریٹ کر رہے تھے اور جو ہی سلمان صفدر صاحب اندر داخل ہوئے تو وہ عمران خان صاحب چڑھ دوڑے ان کے اوپر کہ آپ لوگ لیٹ کیوں آئے ہیں اور کیا ہوا ہے، یہ کیا فیصلہ ہوا ہے، کیا ہو. اور رنگ سرخ ہو عمران خان صاحب کا. ساتھ ہی بشرا بی بی بہت زیادہ ناراض. تو بشرا بی بی نے عمران خان صاحب سے کہا کہ پوچھو اس سے کہ لیٹ کیوں آیا یہ. تو عمران خان صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ تو اس نے کہا جی وہ ٹریفک بلاک تھی اور اندر آنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، میں لیکن بہرحال پہنچ گیا. تو ساتھ ہی عمران خان صاحب نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میری مرضی کے بغیر یہ وکیل آگے کیوں گیا، جب میں نے کہا ہوا ہے کہ جب تک میں نہیں کہوں گا کوئی وکیل جج کے سامنے پیش نہیں ہوگا. یہ عمران خان صاحب و بشرا بی بی کا طریقہ کار ہے. یہ جتنا عرصہ کیس چلتے رہے نا، یہ ہمیشہ آ کے وہاں پہ شور کرتے تھے اور وکلا سے کہتے تھے کہ آپ نے مجھ سے پوچھ کے اپیئر ہونا ہے، اور اگر عمران خان صاحب اجازت نہیں دیتے تھے تو وکیل وہاں سے واپس چلے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ میرے پوچھے بغیر آپ لوگ کیسے جج کے سامنے پیش ہو گئے، اور پھر یہ ارشد تبریز نے وہاں پہ سائن کیوں کیا فیصلے پہ، اس کو سائن نہیں کرنا چاہیے تھا. اور وہ سلمان صفدر صاحب بڑا تھوڑے سے پریشان بھی ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ تو پورا تھیٹر لگا لیا انہوں نے. لیکن بہرحال جو لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے پہلی مرتبہ عمران خان کو مایوس بھی دیکھا، دکھی بھی دیکھا اور ساتھ غصے میں بھی دیکھا، اور ساتھ بشرا بی بی جو نا وہ بھی دکھی اور اداس اور ساتھ غصے میں. تو تینوں جذبات جو تھے وہ پہلی مرتبہ لوگوں نے دیکھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب جو اب غم زدہ ہو رہے ہیں، اب ان کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہوا ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی غیبی مدد آئے گی اور میں جیل سے نکل جاؤں گا. لیکن اب انہیں غیبی مدد جو ہے نا وہ آتی ہوئی نظر نہیں آتی. بہرحال اس کے بعد انہوں نے جو وہاں پہ اہلکار تھے ان کو کہا کہ آپ باہر نکل جاؤ، اور ساتھ جو دو رپورٹر تھے وہاں پہ کھڑے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی لوگ یہاں سے نکلیں. تو وہ سارے باہر چلے گئے. اب وہاں پہ جو جیل کے اندر جو کورٹ ہے، کورٹ کے اندر صرف 4 لوگ رہ گئے. اس میں ایک عمران خان صاحب رہ گئے، دوسرے بشرا بی بی رہ گئی، تیسرے سلمان صفدر صاحب رہ گئے، اور تیسرے ارشد تبریز صاحب رہ گئے. اور جو باقی گورنمنٹ کی سائڈ سے وہ جو لوگ تھے وہ چپ کر کے سائڈ پہ کھڑے رہے کونے میں. ٹھیک ہے. وہ آگے نہیں بڑھے، ان کو خطرہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب ہاتھا پائی شروع کر دیں. تو بہرحال اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے ان دونوں وکیلوں کو بڑا لتاڑا، اور جو کچھ ان وکیلوں نے باہر آ کے بتایا وہی بڑا خوفناک ہے کہ عمران خان صاحب نے لتے لے لیے پوری پارٹی کے اور ان کے کہ آپ لوگ ہوتے کیا ہیں، آپ لوگوں نے مجھے مروا دیا، آپ لوگ مجھے برباد کرنا چاہتے تھے، آپ لوگوں نے مجھے برباد کر دیا. اور ساتھ انہوں نے ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر کی. پھر اس کے بعد سلمان صفدر صاحب کو انہوں نے بہت سارے پیغامات دیے، اور یہ جو پوری ٹویٹس چل رہی ہے نا اس وقت ساری کی ساری، وہ ساری ٹویٹس جو ہے نا وہ سلمان صفدر صاحب نے باہر آ کے پارٹی کو بتایا، اور پارٹی نے پھر اس کو اب ٹویٹ کی فارم میں پورے پاکستان کے سامنے رکھ دیا. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں نا وہ آپ کے سامنے میں آگے جب آپ ٹویٹس پہ بات کریں گے تو میں وہ آپ کو پھر بتاتا جاؤں گا. تو یہ ہے جی ساری صورتحال. اور اس کے اندر میرا خیال ہے عمران خان صاحب خاصے پریشان تھے کل بہت زیادہ. ٹھیک ہے چلیں آپ چوہدری صاحب ٹویٹ پہ ڈسکس کر لیتے ہیں، کچھ موٹے موٹے پوائنٹس ہیں اس کے اوپر تھوڑا ایلیبوریشن دیتے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب نے کہا میں شہادت کے لیے تیار ہوں. یہ سلمان صفدر صاحب کے ذریعے انہوں نے میسج دیا ہے کہ میں شہادت کے لیے تیار ہوں، اور یہ جدوجہد جو ہے عبادت ہے، اور حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو میں بالکل تیار ہوں. اور ملک میں آسم لا چل رہا ہے،
بار بار جنرل عاصم منیر صاحب کا ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ میں فوج کے اوپر اعتراض نہیں کرتا, فوج میری بھی ہے اور اس کے لیے جان بھی قربان ہے اور فوج زندہ آباد ہے, لیکن ایک شخص جو ہے نا عاصم منیر, اس کے اوپر میں تنقید کرتا ہوں, وہ پوری فوج نہیں ہے. تو کل بھی انہوں نے یہ بات کی. اچھا چلیں مجھے یہ بتا دیں چوہے صاحب, اگر پوری فوج نہیں ہے یہ, تو انہوں نے مہرنگ بلوچ کا آج پھر ذکر کیا کہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد کا بھی کیا, اپنی بہنوں کا بھی کیا. یہ مہرنگ بلوچ کو شامل کیا جا رہا ہے, اور یہ وہ خاتون ہے کہ جو ہمارے فوجی جوان جو شہید ہوتے ہیں, مطلب وہ ان کے جیسے کہتے ہیں نا BLA کے روابط ہیں سارے اس کے ساتھ, اور اس خاتون کو اپنے ساتھ لے کے چلنا. عمران خان صاحب بھی یہ فوج کی, میرا خیال ہے عمران خان صاحب زچ کرتے ہیں فوج کو, ہر وہ ایلیمنٹ, ہر وہ چیز جس کو فوج پسند نہیں کرتی, یہ ہمیشہ اس کا ذکر کر کے سب کو زچ کرنے کی یا بلیک میل کرنے کی یا کارنر کرنے کی یا تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو مہرنگ بلوچ کا نام انہوں نے اس لیے استعمال کی, جبکہ انہیں یاسمین راشد صاحبہ کا نام استعمال کیا کافی تھا. ان کی اپنی بہنوں کا نام استعمال ہوا, ٹھیک تھا. بشرا بی بی کا انہوں نے کہا کہ میرے بوگس میں اس کو تکلیف دی جا رہی, یہ بھی بات ٹھیک تھی. لیکن مہرنگ بلوچ کا ذکر کر کے عمران خان صاحب نے دوبارہ میرا خیال ہے اپنے لیے مسائل پیدا کر دیے. دوسرا, اگر مہرنگ بلوچ صاحبہ سے اگر ان کو اتنی دلچسپی ہے تو خود پرائم منسٹر تھے اس زمانے میں, مہرنگ بلوچ صاحبہ سے مل لیتے آ کے, ان کے مسئلے حل کروا دیتے آپ. اور وہ تو بیچاری لگی رہی اس وقت بھی, بیچاری تو نہیں ہے ویسے, لگی رہی, لیکن عمران خان صاحب نے اس وقت ان کو لفٹ ہی نہیں کروائی. تو عمران خان صاحب کو کروا دینا چاہیے تھا معاملہ. بالکل. اچھا چوہے صاحب مجھے بتائیے کہ ان کی اہلیہ بے قصور ہیں, یہ تو کہتی ہیں بالکل بے قصور ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں خاتون ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں, خواتین کا احترام ہونا چاہیے, لیکن ایک ہار ہے اور آپ کو ایک ولیعہد نے دیا ہے, توشہ خانے کے اندر وہ امانت ہے, اور اس کی جو قیمت اس وقت لگی ہے, اور یہ جو بیلگری جو کمپنی اس نے لگائی, اس نے باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ اس کی جو مالیت ہے وہ پاکستان کے مطابق 7 کروڑ 15 لاکھ روپے بنتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈالرز میں نہیں, ان ٹرم آف ڈالرز, اور ان کا سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے کمپنی کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور وہ آپ نے 59 لاکھ میں اس کو ڈکلیئر کروایا, اور کچھ 29 لاکھ روپے آپ نے جمع کروایا. ٹھیک ہے, تو لینے کی کیا ضرورت تھی جب آپ اس ٹائپ کا ایک ہرس کا مظاہرہ کرتے ہیں, لالچ کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو الٹیمیٹلی آپ پھنس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا تھا, آپ کو پاکستان کی فرسٹ لیڈی بنایا تھا, تو آپ کو یہ ہار لینے کی ضرورت کیا تھی؟ جب آپ اس لیول پہ جائیں گی تو الٹیمیٹلی آپ پھنسیں گی بھی. اس سے اچھا ہے کہ آپ کچھ نہ کرتے. جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے یہ بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے دیکھیں جی عمران خان کو آپ کر رہے ہیں گرفتار, وہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی تو گاڑی لی تھی, اور ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ نے بھی تو وہاں سے چیزیں لی تھی, پھر ساتھ جو کلثوم نواز صاحبہ انہوں نے بھی لی تھی, پھر میاں نواز شریف نے بھی لی تھی, تو وہ آپ کو نظر نہیں آتے. بھائی بات یہ ہے کہ وہ نظر آئے, ان کے خلاف بھی کیس بنے تھے, تو جب آپ کو پتا تھا کہ یہ کیس بنتے ہوتے ہیں تو آپ تو بڑا دل کر لیتے, آپ وہ غلطی نہ کرتے جو نواز شریف نے کی ہے یا آصف علی زرداری نے کی ہے یا یوسف گیلانی نے کی ہے. آپ بھی وہ غلطیاں کرتے رہے, جب آپ نے بھی وہ غلطی کی ہے تو پھر سزا تو آپ کو بھی بھگتنا پڑے گی. اچھا چوہے صاحب, پنجاب کون چلا رہا تھا عثمان بزدار کے دور حکومت میں؟ پنجاب عثمان بزدار صاحب چلا رہے تھے. واقعی وہ ظاہر ہے فرا گوگی کا نام لیا جاتا ہے, وہ ہیں, اور وہ پورا ایک گینگ تھا جو وہ چلا رہا تھا. میرا خیال ہے وہ بھی کافی تھا, بشرا بی بی کے پاس تو اس وقت بھی بڑے پیسے آ گئے تھے. پتہ نہیں یہ ہار والی کیوں ان سے غلطی ہو گئی, انہیں اس چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے تھا. یا پراپر قیمت دیکھیں نا, اگر بس 7.25 کروڑ کا تھا تو ٹھیک ہے, آپ 50% یا اس وقت 25% تھا اس زمانے میں, تو اس کی پراپر ایکچوئل قیمت لگوا کے 25% ادا کرتے تھے. خواتین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, بات بالکل ٹھیک ہے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے, لیکن خواتین کو جرائم معاف تو نہیں ہو سکتے نا. مطلب ان کی بہنوں پہ اگر کوئی الزام نہیں ہے تو انہیں گرفتار بھی نہیں کیا گیا. ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے, بزرگ خاتون ہے, لیکن ان پہ الزام ہے. ٹھیک ہے, بشرا بی بی پہ الزام ہے, تو جن خواتین پہ الزام ہے انہیں چھوڑا تو نہیں جا سکتا نا, یہ گناہ معاف تو نہیں ہو سکتے. یہ خاتون نے گناہ کیا ہے تو اس کے اوپر اسے پوچھا ہی نہ جائے. چلیں مجھے ایک چیز اور یہ بتا دیجیے گا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے سہیل افریدی صاحب کو کہہ دیا تیاری کرو. عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھی سلمان صفدر صاحب کے ذریعے دیا ہے, اور پیغام انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیا ہے, علیمہ خان صاحبہ کو دیا ہے, علیمہ خان صاحبہ نے, سلمان صفدر صاحب نے, اور اس کے بعد راجہ صاحب نے, سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ پیغام پہنچا دیا سہیل افریدی تک. سہیل افریدی صاحب کا بیان بھی آ گیا, انہوں نے کہا جی عمران خان نے کہا ہے ہم نے تیاریاں شروع کر دی, کیونکہ عمران خان صاحب نے انہیں بتایا کہ فوری طور پہ تیاریاں کرو, ایک سٹریٹ موومنٹ ہونی چاہیے. ہم پچھلے ویلاگ کے اندر بھی یہ ذکر کر چکے ہیں کہ اب یہ باقاعدہ مومنٹم پکڑیں گے, سردی میں نہیں آئیں گے, یہ سردی میں بہت زیادہ ہے, اتنی سردی کے اندر لوگوں کا نکلنا آسان کام نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اور پھر رمضان آ رہا ہے. رمضان کے بعد یہ اپریل کے مہینے میں آئیں گے. انہوں نے پوری تیاری کر لی ہے اور پہلے یہ 10-12 دن خیبر پختونخوا کے اندر آپ کو چنگھاڑتے ہوئے دھاڑتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ 8-10 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے اس بار. یہ لے کے آئیں گے. ویسے کوشش ان کی 8-10 لاکھ لوگ جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ یہ کریں گے. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. آپ کو عجیب بات لگے گی, مجھے واقعی عجیب لگے گی, لیکن اس مرتبہ انہوں نے لوگ نکال لینے.